इज्जत सामीन व नाजरीन की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। हमारा आज के प्रोग्राम का मौजू हुनर, रोजगार और नौजवान है और आज हमारे मेहमान मुकर्रर हैं जम्मू व कश्मीर के मारूफ कालम निगार और अदीब तारिक इब्रार साहब, जो इस मौजू से मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से तारिक इब्रार और तमाम काबिल इज्जत सामीन और नाजरीन को खुशामदीद कहती हूँ। आज के मौजू के हवाले से यही कहना चाहूँगी कि नौजवान समाज का अहम हिस्सा हैं और इन्हें बेरोजगारी के मसले ने खासा परेशान कर रखा है। लेकिन आज हमारे मेहमान मुकर्रर तारिक इब्रार साहब ये बयान करेंगे कि नौजवान किस तरह इस मसले से निजात हासिल करके बाइज़्ज़त जिंदगी बसर कर सकते हैं। अब मैं मुश्ताक खालिद साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो आज का के स्पीकर साहब का मुख्तसर तारुफ करवाएं। जी मुश्ताक सर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब हाउस रूम में मैं नाचीज़ मुश्ताक खालिद चौधरी आप सबको सलाम पेश करता हूँ और बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ कि आज मुझे मौका मिला कि मैं तारिक इब्रार साहब का मुख्तसर तारुफ पेश करूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब हाउस पे हम इससे कबल 8 प्रोग्राम कर चुके हैं और आज ये हमारा 9वां प्रोग्राम है। मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान हायल न रहते हुए तारिक इब्रार साहब का तारुफ पेश करता हूँ। तारिक हुसैन इब्रार का ताल्लुक जम्मू के एक दूर दराज गाँव धन्नू से है। आप उर्दू और गोजरी के मारूफ कालिम निगार, अदीब और तर्जुमा निगार हैं। तारिक इब्रार उर्दू सहाफ़त में 12 बरसों का तजुर्बा रखते हैं और आपके कालम आए रोज़ मुल्क और मुख्तलिफ रियासतों के अखबारात में शाया होते रहते हैं। आपने रोज़नामा तस्कीन, रोज़नामा उड़ान, कश्मीर उज़्मा और लाजवाल में टाइपिस्ट, डिज़ाइनर, नामानिगार, सब एडिटर और एडिटर के तौर पर खिदमात अंजाम दी हैं। तारिक इब्रार अमूमी मसाइल पर गहरी निगाह रखते हैं। उर्दू और गोजरी की तरवीज के लिए न सिर्फ फ़िक्रमंद रहते हैं बल्कि अमली तौर पर इन ज़बानों की तरक्की के लिए भी कोशां रहते हैं। तारिक इब्रार की तालीमी, तरबियती और तकनीकी काबिलियत एम.ए. उर्दू, 1 साला डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन और उर्दू टाइपिंग में 1 साला डिप्लोमा है। 6 महीने का अंग्रेजी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सर्टिफिकेट भी रखते हैं। आपकी उर्दू टाइपिंग की रफ्तार 70 से 80 अल्फाज फी मिनट है। आप एक उर्दू कंपोजर और डिज़ाइनर भी हैं। तारिक इब्रार जम्मू और कश्मीर के वाहिद मुस्लिम और गुजर कौम से ताल्लुक़ रखने वाले कलमकार और सहाफ़ी हैं जिनकी सबसे ज़्यादा तहरीरें गुज़श्ता 10-12 बरसों में मकामी और कौमी उर्दू अखबारात की ज़ीनत बनी हैं। आपको जम्मू और कश्मीर में आबाद गुजर बकरवाल तबका में 32 साल की उम्र में 12 साल का सहाफ़त का तजर्बा रखने का एजाज़ भी हासिल है। आपके उर्दू कालमों का मजमुआ नगारशात इब्रार गोजरी, पंजाबी और पहाड़ी ज़बान में एक किताब मंजर आम पर आ चुकी है। तारिक इब्रार ने यूट्यूब और क्लब हाउस सोशल मीडिया, वीडियो और ऑडियो प्लेटफॉर्म पर तारिक इब्रार ऑफिशियल नाम से चैनल भी शुरू कर रखे हैं। आपके यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज, अवामी मसाइल से मुतल्लिक़ वीडियोज़, अदबी व तहरीकी शख्सियात के इंटरव्यूज़ अपलोड किए जाते हैं, जबकि क्लब हाउस पर उर्दू का फ़िक्र अमल और गोजरी का सोच विचार अनवानात से प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं, जिसमें अवामी अहमियत के हामिल मौज़ूआत के तहत नशरियात होती रहती हैं। गुज़श्ता 1 दहाई के दौरान तारिक इब्रार ने ज़रूरतमंदों, बेसहारों और गरीब अवाम की आवाज़ को अपनी कलम के ज़रिए उजागर किया है। बिलखुसूस गुजर बकरवाल तबका और गोजरी ज़बान के मसाइल को अरबाब हल अब तक पहुँचाने के लिए काबिल सताइश काम किया है। तारिक इब्रार को क्लब हाउस पर सबसे पहले गोजरी प्रोग्राम मुनक्कद करने का भी शरफ हासिल है। आप फ़िक्र इकबाल और मसूद अहमद चौधरी के ख़यालात से काफ़ी मुतासर हैं। तारिक इब्रार मुआशरे में अखलाकी तालीमात के फ़रोग़, नौजवानों की रहनुमाई और समाजी बुराइयों के खात्मा के लिए सरगर्म अमल हैं। अल्लाह ताला आपको अपने नेक मिशन में कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नसीम साहिबा। जी मुश्ताक इमरान सर।
جی بہت بہت شکریہ مشتاق صاحب. اس سے پہلے کہ میں محترم مقرر کو دعوت سخن دوں تو کچھ ایک دو گزارشات آپ سامعین کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی پروگرام کو آرگنائز کرنے میں یہ پورے ایک ہفتے کی محنت ہوتی ہے. پوسٹر کمپوزنگ، باقی جو اس میں تشہیر ہے یا اسپیکر کو انویٹیشن پھر اس ٹاپک پہ تیار کرنا. تو اس میں آپ سبھی سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پچھلی جو 9ویں قسط چل رہی ہے اس پروگرام کی، اس میں آپ کا بھرپور تعاون رہا. اور میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ جتنے بھی ماڈریٹر حضرات ہیں ان کو آپ فالو کریں تاکہ آئندہ جو پروگرام ہم منعقد کرنے جا رہے ہیں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو آتی رہے. اس میں نوٹیفیکیشن اس میں بھی آتا ہے انشاءاللہ. اور جو آج کا جو ٹاپک سلیکٹ کیا گیا ہے اسکل، لائیولیہڈ اینڈ یوتھ انٹرفیس، تو اس پہ میں زیادہ دیر سامعین اور محترم اسپیکر کے درمیان حائل نہ ہوتے ہوئے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا طارق ابرار صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات سے سامعین کو مستفید کریں. محترم طارق ابرار صاحب. جی بہت بہت شکریہ عمران صاحب. تمام قابل قدر سامعین و ناظرین اور منتظمین کو السلام علیکم. بہت بہت شکریہ مشتاق خالد چودھری صاحب. آپ نے میرے تعارف میں جتنی باتیں کہی ہیں شاید اتنی خوبیاں مجھ ناچیز میں نہیں ہیں، البتہ آپ کا پیار ہے کہ آپ ایسا سوچتے ہیں. تمام منتظمین عمران فریدی صاحب، مشتاق خالد صاحب، نسیم اختر صاحبہ اور ممتاز چودھری صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ہنر، روزگار اور نوجوان جیسے اہم موضوع پر گفتگو کروں. میں یہ امید کرتا ہوں کہ معزز اور باشعور سامعین و ناظرین میری گفتگو غور اور اطمینان سے سنیں گے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میری ہر بات سے متفق ہوں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ موضوع بہت وسیع ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ میں اس موضوع کے ساتھ انصاف کر پاؤں گا یا نہیں. البتہ اپنے شعور اور فہم و فراست کے مطابق انصاف کرنے کی بھرپور کوشش ضرور کروں گا. دراصل ہنر، روزگار اور نوجوان تینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یعنی یہ سبھی آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں نوجوانوں کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ نوجوان کسی بھی ملک، قوم، ملت، طبقہ یا علاقہ کے لیے اثاثے کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ دماغی و جسمانی طور پر باقی عمر کے افراد سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. ہمت، جذبہ، ذہانت، قوت اور دیگر صلاحیتیں ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہیں. نوجوان کٹھن حالات کا جواں مردی سے مقابلہ کر سکتے ہیں. یہاں یہ بات مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ کسی بھی قوم، ملک، طبقے یا خطے کی ترقی کا انحصار اور ضمانت اس کے نوجوانوں کی صلاحیتوں اور عمل میں مضمر ہے. میرے نزدیک نوجوانوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے. جس طرح آسمان میں بے شمار ستارے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ ستاروں کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے جن کی روشنی سے زمین پر بسنے والے انسان فیضیاب ہوتے ہیں، جبکہ کچھ ستاروں کی چمک دھیمی بھی ہوتی ہے. ان میں سے کچھ ستاروں کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے جن کی روشنی زمین پر پہنچتی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی. بہرحال ستارے تو آخر ستارے ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نوجوان کے اندر الگ الگ نوعیت کی صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں. کم یا زیادہ صلاحیتیں ہونا فطری بات ہے. البتہ جن نوجوانوں میں صلاحیت کی کمی ہوتی بھی ہے تو انہیں اسے عیب تصور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر وہ چاہیں تو کسی کام کے ماہر ہو کر یعنی ہنرمند بننے کے لیے محنت کریں تو وہ اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور ہنرمند بن کر
اپنے ہنر کی بدولت سماج میں باوقار مقام حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ملک، قوم اور ملت کی ترقی میں بھی اپنی خدمات بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر زبان پر آ رہا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نوجوان میں کوئی نہ کوئی خوبی یا صلاحیت رکھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات نوجوانوں کو اپنی کچھ خوبیوں اور صلاحیتوں کا علم بھی نہیں ہوتا ہے۔ کچھ خوبیاں پیدائشی طور پر ہی کسی بچے میں ہوتی ہیں، جبکہ بعض خوبیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا علم بعد میں ہوتا ہے۔ پوشیدہ خوبیوں کی طرف اس نوجوان کی طبیعت مائل ہونا فطری بات ہے، اور اس کے مزاج میں کسی خاص کام کو سیکھنے کی للک پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں میں یہ بات بھی اپنے معزز سامعین و ناظرین کو باور کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس شخص سے کوئی خدمت یا کام لینا چاہتی ہے تو اس شخص یعنی اس نوجوان میں اس شعبے میں دلچسپی اور اس کام کو سیکھنے اور کام کرنے کا جذبہ بھی پیدا کر دیتی ہے۔ بعض صلاحیتیں انسان میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ دنیا میں آنے کے بعد اور جوانی کے دوران ان کو سیکھتا ہے، یعنی سیکھنے سے بھی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی شخص کوئی خاص کام کو سیکھ کر ہنرمند بن سکتا ہے۔ جو خوبی سیکھنے سے پیدا ہوتی ہے اسے ہنر یا سکل کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کرنے کی ہے کہ اگر کوئی بچہ پڑھنے کے بجائے کسی دوسرے کام میں دلچسپی لے رہا ہے اور اس کی طبیعت ہنر سیکھنے کی طرف مائل ہے تو ایسی صورتحال میں والدین اور اساتذہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس بچے کی دلچسپی سے جڑے شعبے میں اس کو ہنرمند بنانے کے لیے کاوشیں کریں، تاکہ اس نوجوان کی صلاحیتوں کا فائدہ ملک، قوم اور ملت کو پہنچ سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہنرمند نوجوان کون سا ہوتا ہے؟ جو نوجوان کسی کام یا پیشے میں مہارت تامہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ ہنرمند کہلاتا ہے۔ ان کاموں یا پیشوں میں مختلف نوعیت کے کام اور پیشے شامل ہیں۔ مثال کے طور پر قلم کاری، صدا کاری جس کو براڈ کاسٹنگ کہتے ہیں، عوامی مقرر بننا، پبلک سپیکر، یوٹیوب پر ڈاکومنٹریز بنانا مثلا یوٹیوبر، کلب ہاؤس پر پروگرام آرگنائز کرنا، سماجی کارکن بننا، بزنس مین یعنی بیوپاری بننا، کمپیوٹر آپریٹر بننا، لوہار، ترکھان، پلمبر، الیکٹریشین، ڈرائیور، کھلونا ساز، درزی، ٹائپسٹ ہونا، ڈیزائنر اور دیگر ایسے ہی بے شمار کام اور شعبے ہیں جنہیں نوجوان بطور پیشہ اپنا کر اپنی زندگی بہتر ڈھنگ اور خودداری سے گزار سکتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اب میں ہنر کی اہمیت، صرف روایتی تعلیم کا حصول اور ہنر نہ سیکھنے کے نقصانات کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ جب کوئی نوجوان کسی ہنر کو سیکھ لیتا ہے یعنی اس کا ہاتھ جگرنات ہو جاتا ہے تو اس کا ہنرمند ہاتھ اس کا ذریعہ معاش بننے کے ساتھ ساتھ اس کو مقبولیت کے بام عروج تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک حقائق بتانا چاہتا ہوں جس سے ہنر کی اہمیت واضح ہو جائے گی اور اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ بچوں کو روایتی تعلیم دلوانے کے ساتھ ساتھ انہیں فنی تعلیم یعنی سکل سکھانا یعنی ہنرمند بنانا کتنا ضروری ہے، اور ہنر نہ سیکھنے کے کیا نقصانات ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، صرف و نحو کا ایک عالم ایک کشتی میں سوار ہو کر سفر کر رہا تھا کہ اس نے ملاح سے پوچھا کہ صرف و نحو سے بھی کچھ واقفیت ہے؟ جیسا کہ اکثر عالم اپنا رعب و دبدبہ بنانے کے لیے کسی شخص سے کوئی نہ کوئی سوال پوچھتے رہتے ہیں۔ ملاح نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے صرف و نحو کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں۔
اس پر عالم یعنی پڑھے لکھے شخص نے افسوس کے ساتھ کہا کہ تم نے اپنی آدھی زندگی گنوا دی۔ اس پر ملا خاموشی سے کشتی کو کھینچتا رہا۔ کچھ ہی وقت کے بعد دریا میں اچانک طغیانی آ گئی۔ کشتی بری طرح ڈولنے لگی۔ عالم یعنی تعلیم یافتہ شخص کا خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ اب ملا نے اس سے پوچھا، تمہیں تیراکی سے بھی کچھ واقفیت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں تیرنا نہیں جانتا۔ ملا نے کہا، افسوس کہ تم نے اپنی ساری زندگی گنوا دی۔ اتنے میں کشتی الٹ گئی۔ ملا، جسے عالم شخص جاہل کہہ رہا تھا، وہ تیرتا ہوا کنارے پر پہنچ گیا اور اپنے آپ کو عالم سمجھنے والا، علم کا ماہر، اپنی بے ہنری سمیت غرقاب ہو گیا۔ یہاں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ہنر کے بغیر صرف روایتی تعلیم ہمیشہ ہی کام نہیں آتی۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ہنر کو پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کے اسکل ڈیولپمنٹ کورسز میں داخلہ لے کر اپنی ترقی کی راہوں کو استوار کریں۔ یہاں میں ایک اور واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکے نے کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بجلی فٹنگ کا کام سیکھ لیا، اور اس نوجوان نے ملازمت نہ ملنے پر بجلی فٹنگ کے کام کو زندگی بھر کے لیے بطور ہنر استعمال کیا اور اسی میں نام کمایا۔ جب وہ لڑکا کالج سے روز لیٹ آنے لگا تو اس کی والدہ کو فکر لاحق ہوئی کہ میرا بیٹا دیری سے کیوں آتا ہے۔ ایک دن ماں نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا تم روزانہ اسکول سے لیٹ کیوں آتے ہو؟ بیٹا کہتا ہے، ماں میں کالج سے فارغ ہو کر بجلی کا کام سیکھنے جاتا ہوں۔ ماں خفا ہو کر کہتی ہے، بیٹا تم یہ کیا فضول کام کر رہے ہو؟ ہم آپ کو پڑھنے کے لیے کالج بھیجتے ہیں اور تم کام سیکھ رہے ہو۔ کل سے تم صرف پڑھو گے، کام نہیں سیکھو گے۔ لیکن بیٹے نے ماں کو بغیر بتائے پڑھائی کے ساتھ ساتھ بجلی فٹنگ کا کام سیکھنا بھی جاری رکھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ پڑھ لکھ کر فارغ ہو گیا۔ اس نے انگلش مضمون میں ماسٹر ڈگری مکمل کر رکھی تھی۔ اس کے بعد اسے یہ امید تھی کہ اسے اچھی نوکری مل جائے گی۔ وہ روز اپنی ڈگریاں لے کر کسی نہ کسی دفتر جاتا۔ اس نے مختلف محکموں میں نوکری کے فارم لگائے، لیکن اس کے باوجود اسے کوئی ملازمت نہیں ملی۔ وہ بہت مایوس ہوا اور اس نے آخر کار مجبور ہو کر بجلی فٹنگ کا کام شروع کر دیا، جو بہت خوب چلا، جس کی بدولت وہ اپنے گھر والوں کا سہارا بن گیا۔ غور و فکر کی بات ہے کہ یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوا؟ دراصل ہنر سیکھنے کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا کیونکہ اس لڑکے نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سیکھا ہوا تھا۔ اس لیے وہ فاقہ کشی سے نہ صرف خود بچا بلکہ اس نے پورے خاندان اور پریوار کو فاقہ کشی کے دلدل سے بچا لیا۔ یہاں میں جموں کے ایک نوجوان کی سچی مثال بھی بتانا مناسب سمجھتا ہوں، جسے میں ظاہر و باطن دونوں طرح سے جانتا ہوں۔ اس نوجوان نے 20 سال کی عمر میں 12ویں جماعت کے بعد 2007 میں فنی تعلیم یعنی اسکل ڈیولپمنٹ کی جو تعلیم تھی حاصل کرنے کا فیصلہ لیتے ہوئے اردو اور انگریزی ٹائپنگ کا کام سیکھ لیا۔ دوران ٹریننگ ہی اسے ووٹر فہرستوں کی کمپیوٹر کاری کا کام 3000 روپے ماہانہ پر مل گیا۔ 10 ماہ تک یہ کام چلنے کے بعد اس کو جموں کی ایک مقامی اخبار تسکین میں بطور ٹائپسٹ ملازمت مل گئی۔ اردو ٹائپنگ کے کام میں مہارت کی وجہ سے اس کی ترقی اخبار کے ڈیزائنر کے طور پر ہو گئی۔ یعنی وہ لڑکا 2-2.5 سال اخبار ہزہ کے صفحے ڈیزائن کرتا رہا۔ ڈیزائننگ کے کام کے دوران ہی اس نے لکھنے کا فن بھی سیکھ لیا۔ پھر 2010 میں ایک دوسری اردو اخبار روزنامہ اڑان نے اس کے لکھنے کی صلاحیت کو بانپتے ہوئے اسے جموں شہر کے نامہ نگار کی حیثیت سے ملازمت پر رکھ لیا۔ 3 سال نامہ نگاری کے ساتھ
اخبار کے صفحات کی ڈیزائننگ کرنے کی اضافی ذمہ داری بھی انجام دیتا رہا اور اس کے بعد اس کی ترقی سب ایڈیٹر کے طور پر کر دی گئی۔ اس منصب پر رہتے ہوئے اس نے اخبار کے لیے عوامی اہمیت کے حامل نہ صرف درجنوں سٹوریز لکھی بلکہ سلگتے ہوئے عوامی مسائل پر بھی خوب قلم چلایا اور 2015 تک یعنی 5 سال کے عرصے میں 100 سے زائد کالم بھی لکھ ڈالے۔ اس کے بعد اس کی تقرری جموں کشمیر کے سب سے بڑے اردو اخبار روزنامہ کشمیر عظمیٰ میں بطور سب ایڈیٹر ہوئی، جہاں 5 سال تک اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ اب اس نوجوان کے اردو کالموں کی ایک کتاب، گوجری اور پنجابی تراجم کی 2 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور اردو کی 4 مزید کتابیں اور پہاڑی ترجمے کی ایک کتاب عنقریب منظر عام پر آنے والی ہیں۔ ٹائپنگ اور لکھنے کے ہنر نے اس نوجوان کو نہ صرف ایک صحافی، کالم نگار اور ترجمہ نگار بنایا بلکہ اس کی مفلسی کو بھی دور کیا اور اسے سماج میں باعزت مقام دلوایا۔ یا یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ ہنر نے اس نوجوان کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ آج ہمارے سماج میں ایسے بے شمار نوجوان ہیں جن کے پاس تعلیمی قابلیت تو ہے لیکن پھر بھی وہ بے روزگار ہیں۔ شاید وہ کسی ہنر کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جس شخص کے پاس اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ہنر ہوگا، اسکل ہوگی، تو اسے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہاتھ کا کمال یعنی کسب اس کے لیے سونے پہ سہاگا والی بات ثابت ہوگی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ فنی تعلیم یعنی اسکل ڈیولپمنٹ کی تعلیم کی طرف بھی والدین، اساتذہ اور حکومت کو توجہ دینی چاہیے۔ ہم معروف یوٹیوبر قاسم علی شاہ، سندیپ مہیشوری، علی آوان، ڈاکٹر جاوید راہی، ڈاکٹر عارف محمود کسانہ، ڈاکٹر نگہت نسیم، نواب الدین کسانہ، انیس الرحمان خان جیسے لوگوں کی مثالیں ہی لے لیں، جنہوں نے موٹیویشنل اسپیکر، یوٹیوبر، کالم نگار اور فکشن رائٹر کی حیثیت سے کس قدر عزت، شہرت اور بلندیوں کو چھو لیا ہے۔ اب میں آپ کو ہنرمند ہونے کے فائدے بتانے کی کوشش کروں گا۔ جب کوئی ہنر و فن انسان میں رچ بس جاتا ہے تو اس میں خود بخود مشکلات سے لڑنے کا اعتماد بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ساری عمر ڈگریوں کے حصول کی جدوجہد میں رہتے ہیں لیکن انہیں ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی بے ہنر ہونے کے سبب بے روزگاری کا کرب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کم ہمت، کاہل اور محنت سے دور بھاگنے والے بزدل کہلاتے ہیں، اور جو محنت و مشقت سے کام لیتے ہیں اور ہنرمندی کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں ان میں بردباری، سماجی اعتباریت آ جاتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو محنت سے دور بھاگتے ہیں۔ ہر نوجوان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی صلاحیت سے ضرور نوازا ہوا ہے جس کو بروئے کار لا کر وہ اپنی روزی روٹی کما سکتا ہے۔ بیشتر لوگوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کسی کام دھندے کے نہیں، ہم کم نصیب ہیں۔ دراصل یہ ایک قسم کی نفسیاتی بیماری اور من کے بے بنیاد ڈر کا کھلا اظہار ہے جو آدمی سے یہ کہلواتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر ضرور حاصل کریں، ہنر کی تعلیم ضرور سیکھیں۔ یہاں میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ان لوگوں کو بھی ہنر سکھانے میں اپنا کردار نبھانا چاہیے جو معذور ہیں۔ اگر ہم ایسے لوگوں کا بھی دھیان رکھیں گے جن کا کوئی دھیان نہیں رکھتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا خیال ضرور رکھے گا۔ یہاں کسی کے بھی ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ ایک شخص کو بے یک وقت کتنے کام یا ہنر آنے چاہیے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ صرف ایک ہی ہنر نہیں آنا چاہیے بلکہ کم از کم 10 طرح کے کاموں میں انسان کو
مہارت تامہ حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل کے دور میں ہنر کے بغیر انسان کا زندگی بسر کرنا اگر ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ ہنر چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو، انسان کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، انسان کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ ہنر سے انسان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی باہنر شخص معاشرے اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار بآسانی انجام دینے کا اہل بھی ہو جاتا ہے۔ اپنی گفتگو کا اختتام نواب الدین کسانہ صاحب کے ان اشعار سے کرنا چاہتا ہوں: تو ہنر میں کمال پیدا کر، ہنر تجھے بندہ کمال کر دے گا۔ تو ہنر میں کمال پیدا کر، ہنر تجھے بندہ کمال کر دے گا۔ مفلسی در سے تیرے بھاگے گی، ہنر تجھے مالا مال کر دے گا۔ مفلسی تیرے در سے بھاگے گی، ہنر تجھے مالا مال کر دے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ محترم اسپیکر صاحب طارق ابرار صاحب، ایک بہت ہی تھاٹ پروکنگ لیکچر آپ نے دیا، اس کے لیے بہت بہت مبارکباد۔ تو اس سے پہلے کہ سامعین اپنی آبزرویشنز اور اپنے کوسچن آنسر سیشن یہاں شروع کیا جائے، میں ضمناً ایک بات یہاں عرض کر دوں، اور مجھے امید ہے کہ محترم اسپیکر اس کا برا نہ مانے۔ یہ جو ابھی جس جوان کے بارے میں یہ مثال دے رہے تھے، جنہوں نے جو کشمیر عظمیٰ میں نائب ایڈیٹر کی طرح ایز اے نائب ایڈیٹر بھی کام کیا ہوا ہے، اور جو یہ سکسیس سٹوری سنا رہے تھے، وہ بذات خود ان کی اپنی سکسیس سٹوری ہے۔ یہ محترم طارق ابرار صاحب ہی ہیں جن کی ایک بک بھی پبلش ہوئی ہے، اور گوجری زبان میں جو بھی ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ تو سب کے سامنے ظاہر ہے کیا ہے۔ تو یہ خود اپنی سکسیس سٹوری بھی انہوں نے بغیر اپنا نام لیے ہوئے آپ سامعین کے سامنے رکھی۔ امید ہے کہ اس سے بھی سامعین جو ہے وہ مستفید ہوگی انشاءاللہ۔ تو اب پروگرام کا نیکسٹ جو دوسرا پہلو ہے وہ کوسچن آنسر سیشن اور آبزرویشن۔ میں سبھی سامعین سے مؤدبانہ اپیل کروں گا کہ جس کا بھی کوئی سوال یا اس لیکچر کے متعلق جو بھی کوئی آبزرویشن ہوگی وہ اپنا ہینڈ